गुड इवनिंग। खुदावंद यीशु के नाम में आप सब की सलामती हो। हम मलाकी नबी के सहीफ़े के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं, बट इट इज़ सच अ रिच ट्रेजर। खुदा का कलाम इस तरह कंसंट्रेशन से इसमें पाया जा रहा है कि मैं चंद आयतों से ज़्यादा हिस्सा ले ही नहीं सकता। आज मेरा दिल चाह रहा था मैं पूरा तीसरा बाब लेकर चलूं, लेकिन जब मैंने आयात पर गौर किया तो मुझे हौसला नहीं हुआ, क्योंकि शायद फिर मैं इंसाफ ना कर पाऊँ। सो ये एक बड़ा उम्मी ख़जाना है खुदा के कलाम में से। ये नहीं कि दूसरी जगह हमें हिकमत नहीं मिलती, बहुत हिकमत है, पूरे कलाम में खुदा के हिकमत है, लेकिन यहाँ पर कंडेंस्ड फॉर्म में मलाकी के वसीले से खुदा अपने लोगों से बात कर रहा है। सो आई एम टेकिंग ऑल माई स्वीट टाइम and I hope that you would bear with me. So don't get tired. We will reach to the end of this book someday. आज जो कलाम का हिस्सा हम देखना चाहते हैं वो है मलाकी 3 बाब, और उसकी 6ठी आयत से लेकर हम देखेंगे 12वीं आयत तक। मलाकी चैप्टर 3 verses 6 till 12। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए आए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रुजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलिकत होगे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन। मैं बड़ी माजरत के साथ और हाथ जोड़कर माफ़ी मांग के अपने उन भाइयों से जो खिदमत में हैं, इस वक्त पासबानी खिदमत में हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ सबसे, क्योंकि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ शायद ये उससे मेल ना खाए जो कि कलीसियाओं को इस वक्त सिखाया जा रहा है। And somehow or the other this passage has become the pet passage of many pastors of the day. और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। आप सरमन सुन लें अमेरिका के, आप सरमन सुन लें लैटिन अमेरिका के, आप कनाडा के, आप इंडिया के, कहीं के भी यूट्यूब पर जाकर सरमन सुन लें। ये चीज़ जो है ये पास्टर्स के दिल के बड़े करीब है। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, और ये कह कह कर वो लोगों को तरगीब देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि वो दैयकी दें। अब ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत हसास है, और मैं थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रख कर चलूँगा, लेकिन खुदा के कलाम की तालीम मुझे लोगों तक पहुँचाना है। सवाल उठेंगे, क्या नया अहदनामा हमें दैयकी देने की तरगीब या तलकीन देता है? इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। हमें दैयकी की डेफिनेशन करनी पड़ेगी, उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो है क्या, और क्या बनी इसराइल दैयकी देते थे? चौंकिएगा नहीं अगर मैं कहूँ नहीं देते थे तो। खुदावंद
اپنے لوگوں سے ایک گلہ کر رہا ہے، اور وہ شروع کس طرح کرتا ہے بات، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ خدا کہہ رہے ہیں میں لا تبدیل ہوں، اس لیے تم نیست نہیں ہوئے۔ I am a God who does not change۔ اور چونکہ میں تمہارے باپ دادا کے ساتھ میں نے عہد کیا تھا اور تم بار بار اس عہد سے منحرف ہوتے رہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم اب تک صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے، لیکن چونکہ میں ایک لا تبدیل خدا ہوں، میں اپنے عہد کو بھولا نہیں ہوں۔ تم اگر آج تک قائم ہو تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے that I am a consistent God. I do not change۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ یہ خدا گلہ کر رہا ہے۔ And this is the time کہ تم میری طرف رجوع کرو تو میں تمہاری طرف رجوع کروں گا۔ Return back to me and I will shine my face upon you۔ اور وہی سلسلہ، خدا ایک بات کرتا ہے، بنی اسرائیل اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم کس بات میں تیری طرف رجوع کریں؟ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہمیں اسیری میں بھیج دیا، ہم نے ظلم اٹھائے، اسیری سے واپس لے کر آیا، آج تک ہم پستھالی اور بدحالی کا شکار ہیں، اور تو کہہ رہے ہم تیری طرف رجوع کریں؟ کس بات میں رجوع کریں؟ تو نے ہمارے لیے کیا کیا کہ ہم تیری طرف رجوع ہوں؟ اور خدا ان کو پہلے ہی جواب دے رہا ہے کہ you deserved to be wiped out from the face of the earth۔ جو تمہارے کام رہے ہیں، تم میرے آئین سے منحرف رہے ہو ہمیشہ، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا جاتا، لیکن تم آج تک قائم ہو، اور وہ خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس بات میں تیری طرف رجوع کریں۔ کل جو ہم نے حصہ دیکھا تھا، خدا نے ان کو بتایا میں جانبدار نہیں ہوں، میں طرفدار نہیں ہوں کسی کا، میں منصف خدا ہوں، اور اگر آج میں کسی کو ڈھیل دے رہا ہوں تو کل میں ان کی تنابیں کھینچ بھی لوں گا، اور آج اگر تم سختیوں میں رہ کر دکھ اٹھا کر تمہاری تقدیس ہو رہی ہے، تم پاک کیے جا رہے ہو، تو کل تمہارے لیے جلال بھی رکھا ہے۔ تو آج وہ خدا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کس بات میں بھائی؟ تو نے ہمارے لیے کیا کیا کہ ہم تیری طرف رجوع ہوں؟ اب خدا ان کو تفصیل میں جواب دے رہا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا۔ You cheat me۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہی خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے ہو۔ You kept breaking the covenant I had made with your forefathers۔ You kept breaking the commands of my law, of the Torah۔ تو خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا، you are cheating me۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا ہے؟ ہم تو آتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سنڈے کے سنڈے چرچ بھی آتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرتے ہیں، ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دہیکی اور ہدیہ میں، خداوند فرماتا ہے۔ بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے، بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ تم نے، پریس اور پوری قوم نے مجھے مل کر ٹھگا ہے۔ پوری دہیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ
کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ کس چیز میں ٹھگ رہے ہیں، کس چیز میں چیٹ کر رہے ہیں خدا کو؟ دے یکی میں اور ہدیوں میں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے مجھے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا پڑے گا، اور پھر ہم آگے بھی چلیں گے، کیونکہ پھر مجھ سے یہی سوال ہوگا کہ جی کیا آج ہمیں دے یکی دینی چاہیے یا نہیں؟ خدا نے جو عہد کیا تھا ابراہیم کے ساتھ، اور پھر جس کی تجدید کی اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کوہ سینا پر، اس عہد کے 3 حصے تھے، یعنی ایک مثلث بنتی تھی، ایک ٹرائنگل بنتا تھا۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو کرسٹوفر رائٹ صاحب کی، ڈاکٹر کرسٹوفر رائٹ کی ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، دی ایتھکس آف دی پیپل آف گاڈ ان دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، کافی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں وہ یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں، اور کرسٹوفر رائٹ اس زمانے کے شاید پرانے عہد نامہ کے سب سے بڑے اسکالر ہیں۔ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل تھا، اس عہد میں ایک ٹرائنگل تھا جس کے اوپر خدا تھا، ایک مثلث تھا جس کے اوپر خدا تھا، نیچے کے ایک کونے پر خدا کے لوگ تھے، اور تیسرے کونے پر تیسرے اینگل پہ اس کے زمین تھی، لینڈ، گاڈ، ہز پیپل اینڈ دا لینڈ، کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ زمین میں تیری اولاد کو دوں گا، امیڈیٹلی نہیں، آفٹر مے بی 400 ایئرس، لیکن یہ زمین تیری اولاد کی ہوگی۔ تو اس عہد کا ایک بہت بڑا حصہ اس زمین سے متعلق تھا، جس کو ہم موعودہ سرزمین بھی کہتے ہیں، ہولی لینڈ کہتے ہیں، اور جو اسرائیل کی سرزمین تھی جو 12 قبیلوں میں بٹ گئی۔ اور اگر آپ وعدے دیکھیں پرانے عہد نامہ کے تو تقریباً 90% وعدے اس زمین کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، وہ زمین جو خدا نے اپنے لوگوں کو دی تھی، وہ خطہ زمین جو اپنے لوگوں کو خدا نے دیا، خدا کے اکثر وعدے، تقریباً 90% آف دا پرومسز، وہ اس زمین کے ساتھ اٹیچ تھے، حکم بھی اس زمین کے ساتھ اٹیچ تھے، جن میں سے ایک حکم یہ تھا کہ جو بھی یہ زمین تمہارے لیے اگائے گی، جو بھی میں برکت تمہیں اس ملک میں دوں گا، تم اس پر دے یکی دینا۔ You will have to tithe the produce of that land۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ دے یکی کے بارے میں آج کل لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ اور دے یکی یا ٹائتھ کا مطلب ہے 10%، 10%۔ لیکن کیا بنی اسرائیل 10% دیتے تھے؟ نہیں، وہ اسے کہیں زیادہ دیتے تھے۔ بائبل مقدس میں 3 دے یکیوں کا ذکر ہے، بلکہ ایک چوتھی بھی ہے، ایک بچہ دے یکی بھی ہے۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام حوالہ جات کو آپ کے لیے پڑھوں، میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ آج رات یا کل جب بھی آپ کو وقت ملے ان حوالوں کو پڑھ لیجئے گا۔ پہلی دے یکی تھی کاہنوں کے لیے اور بنی لاوی کے لیے، جو دے یکی تھی جو خدا نے مقرر کی تھی کہ وہ اس دے یکی کے حقدار بنی لاوی ہوں گے، کیونکہ بنی لاوی کو خدا نے زمین نہیں دی تھی۔ ان کو زمین اس لیے نہیں دی تھی کہ ان کا تمام تر دار و مدار ہیکل کی خدمت پر رہے، ان کا کنسنٹریشن ہیکل کی خدمت پر رہے، ان کو کام نہ کرنا پڑے، ان کو زمین جوتنی نہ پڑے۔ تو ایک
اس لینڈ کے اس زمین کی پروڈیوس میں سے، بلکہ جو جانور بھی ان کے ہاں پیدا ہوتے تھے ان میں بھی دے یکی دینی پڑتی تھی۔ 10% اس کا کاہنوں کے پاس جاتا تھا۔ یہ لیویٹیکل یا کاہنوں کی دے یکی کہلاتی تھی، اور اس کی ایک بچہ دے یکی بھی تھی۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیے گا گنتی کی کتاب نمبرز 18 چیپٹر 18 ورسز 25 and 26 and then 28 and 29۔ گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب 25ویں اور 26ویں اور پھر 28ویں اور 29ویں آیات پڑھیے گا۔ اور وہ جو بچہ دے یکی ہے اس کے لیے نہمیہ کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 37ویں اور 38ویں آیات کا مطالعہ کیجیے گا۔ نہمایہ چیپٹر 10 37 and 38۔ جو کاہنوں کو دے یکی ملتی تھی اس میں سے پھر وہ آگے ایک دے یکی نکالا کرتے تھے، وہ کاہنوں کی دے یکی کہلاتی تھی، یعنی کاہن کو بھی دے یکی دینی پڑتی تھی، اور یہ وہ دے یکی تھی جو ذخیرہ خانہ میں آتی تھی۔ کاہن تو یا بنی لاوی زمین پر جہاں جہاں آباد تھے، یہ بنی اسرائیل کا فرض تھا کہ وہ دے یکی ان تک پہنچائیں، اور پھر کاہن اس دے یکی میں سے آگے ایک دے یکی نکالتے تھے اور پھر اس کو وہ لے کر آتے تھے خدا کے ہاں ہیکل میں، خدا کے ذخیرہ خانے میں، تاکہ ہیکل کا انتظام چلتا رہے۔ اس کے بعد ایک فیسٹیول ٹائپ ہوتی تھی، عیدیں منانے کے لیے ایک دے یکی ہوتی تھی، اور یہ دے یکی کسی کو دی نہیں جاتی تھی، یہ دے یکی بنی اسرائیل اپنے اوپر خرچ کرتے تھے کہ جب وہ عید منانے کے لیے یروشلم میں آتے تھے تو وہ اپنے ساتھ یہ دے یکی لاتے تھے اور پھر اس کو کھاتے اور پیتے تھے بیٹھ کر یروشلم میں جب وہ عید منانے کے لیے آتے تھے۔ اور اس کا ذکر آپ کو ملے گا استثنا کی کتاب اس کے 12ویں باب میں اور پھر اس کے 14ویں باب میں۔ فیسٹیول ٹائپس تو یہ کتنی ہو گئی؟ 10% وہ جو کاہنوں کو گیا اور 10% وہ جو عیدیں منانے کے لیے استعمال ہوا۔ ابھی تک کتنا ہو گیا؟ 20%۔ اس کے بعد ہر تیسرے سال ایک اور دے یکی نکالی جاتی تھی، ہر تیسرے سال، اور اس کو غربا کی دے یکی کہا جاتا تھا، پور ٹائپ۔ اور اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے استثنا کی کتاب کے 14ویں باب میں، جو مسافروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دی جاتی تھی، تو یہ ہر 3 سال کے بعد نکالی جاتی تھی۔ تو اگر اس کو 3 سے آپ تقسیم کر دیں گے تو تقریباً 3.33 بچے گا۔ تو ہر سال کتنی دے یکی دیتے تھے بنی اسرائیل؟ 23.33%، 23.33%۔ اور وہ جو پہلی دے یکی تھی جو کاہنوں کی تھی، اس میں سے کاہن آگے ایک دے یکی نکالتے تھے جو کہ خدا کی ہیکل میں آتی تھی۔ تو دیکھ لیجئے کتنا الیبوریٹ سسٹم ہے خدا کا پروویژن کا، کہ وہ جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، کہانت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان کو کام نہ کرنا پڑے، ان کے لیے خدا مہیا کر رہا ہے۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ 10% ہی کیوں کہا خدا نے؟ ٹائتھ کیوں کہا؟ اس سے پہلے ابراہم بھی دے یکی دے چکا ہے، یعقوب نے بھی دے یکی مان لی تھی کہ اگر میرا بھائی مجھے زندہ چھوڑ دے گا تو میں پھر یہ سارا کچھ دوں گا اے خداوند تیرے نام پر۔ اور ابراہم جب جنگ جیت کر آ رہا تھا تو اس نے ملک صدق کو دے یکی دی تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 10% کیوں؟ دیکھیں 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلوں میں سے 11 قبیلے جو ہیں وہ یعنی 12 قبیلے ہیں،
وہ اگر اپنی 10% دے یقی نکالیں گے تو کاہنوں کو کیا ملے گا؟ 120%، جس میں سے جب کاہن اپنی دے یقیاں نکال چکے ہوں گے تو تقریباً ان کے پاس بھی 90% رہ جائے گا، اور باقی قبیلوں کے پاس بھی 90% رہ جائے گا۔ یہ انتظام تھا خدا کا کہ وہ جو کاہن ہیں جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں وہ کسی طرح پیچھے نہ رہیں، ان کے پاس بھی اتنا ہی ہو جتنا ان کے بھائیوں کے پاس ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتا دوں دے یقی کے بارے میں، کہ 7ویں سال وہ کھیت نہیں جوتتے تھے، منع تھا۔ انہوں نے کہا زمین کو ریسٹ دینا ہے، خدا کا حکم تھا۔ لیکن خدا نے کہا تھا میں 6 سال میں اتنا اناج دوں گا کہ 3 سال تک کے لیے کافی ہوگا۔ 6 سال بھی نکلے گا، 7واں بھی، اور 8ویں میں جب تمہاری فصل ہوگی پہلی تب تک تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ تو جب 7ویں سال میں ان کی کھیتوں کا پھل نہیں آتا تھا تو وہ دے یقی بھی نہیں دیا کرتے تھے، لیکن کاہنوں کو پہلے ہی اتنا مل چکا ہوتا تھا کہ وہ اس سال کو بھی نکال جائیں۔ تو بنی اسرائیل 10% نہیں دیتے تھے، وہ 23%، تقریباً 24%، 23.5% دیا کرتے تھے۔ مختلف قسم کی دے یقیاں تھیں۔ ذخیرہ خانہ میں جو دے یقی آتی تھی وہ کاہنوں کی تھی، اور اس کا انتظام کیا نہمیہ نے کہ کاہن اپنی دے یقی لا کر اس کو وہاں پر جمع کروا سکیں تاکہ خدا کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ یہ تو ہو گیا دے یقی کا کانسیپٹ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دے یقی اس زمین کے پھل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو خدا نے ان کو دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا آج میں یہ آیتیں مکمل کر پاؤں گا، لیکن خیر یہ چیزیں جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سوال کرتا ہوں اس پہ ذرا تھوڑی سی ریسرچ کریں آپ، میں بھی بتا دوں گا آپ کو، لیکن ریسرچ بھی کریں۔ کیا جب بنی اسرائیل اسیری میں تھے تو کیا وہ دے یقی دیتے تھے؟ نو، کیونکہ وہ اس ملک میں نہیں ہے جہاں کے پھل پر ان کو دے یقی دینی ہے۔ کیا وہ بنی اسرائیل جو آج تک اسرائیل کی سرزمین سے باہر ہیں وہ دے یقی دیتے ہیں؟ آئی ڈاؤٹ اٹ، ریسرچ کر کے دیکھ لیں اس پہ۔ کیا وہ بنی اسرائیل جو آج اسرائیل میں رہتے ہیں دے یقی نکالتے ہیں؟ نو، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیکل نہیں ہے، کہانت موقوف ہو چکی ہے، وہ دے یقی نکال کر کس کو دیں گے؟ حکم تو یہ تھا کہ وہ بنی لاوی کو دی جائے۔ تو جب بنی لاوی کی خدمت ہی نہیں رہی، کہانت موقوف ہو گئی، تو پھر دے یقی بھی موقوف ہو گئی۔ ہاں، وہ اس دن کے انتظار میں ہے کہ جب ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگی، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، بنی ہارون اور بنی لاوی اپنی اپنی خدمت دوبارہ شروع کریں گے، پھر اور بنی اسرائیل سب جمع ہوں گے اس اسرائیل کی سرزمین میں، تو پھر وہ دے یقیاں ضرور نکالیں گے، لیکن آج کی تاریخ میں دے یقی موقوف ہے۔ تو وہاں تو موقوف ہو گئی، ہم یہاں اپنے لوگوں سے تقاضے کر رہے ہیں کہ پوری دے یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ چرچ ذخیرہ خانہ نہیں ہے، چرچ ہیکل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس سرزمین کا پھل کھاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ کیا آج ہمیں دے یقی دینی ہے؟ کہیں پر نئے عہد نامہ میں ہمیں یہ حکم نہیں ملتا
کہ ہمیں یقی دینی ہے. اگر ہوتا تو وہ جو ایک کٹر یہودی تھا، فریسی تھا پولس، اور جو غیر قوموں کو جا کر تعلیم دیتا تھا، اگر مسیحت میں غیر یقی ہوتی تو وہ کم از کم ان کو سکھاتا تو ضرور. اس نے کبھی اپنے لبوں سے، جو خود یقی دیتا رہا ہوگا جب یہودی تھا اور جب اس ملک میں رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ وہ یقی دیں. اصول بتا دیے، دینے کے اصول کیا ہیں. تو میں نے آپ کو کیا بتایا ابھی تک کہ بنی اسرائیل کے جو یقی کا جو قانون تھا، اس کا جو حکم تھا، اس وطن کے پھل پر تھا، اس زمین کے پھل پر تھا جو خدا نے اپنے لوگوں کو دی تھی. اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے اکثر احکام اور اکثریت کے فیصلے، تقریباً 90% فیصلے برکتیں جو ہیں وہ اور وعدے، وہ سب کے سب اس زمین کے ساتھ ریلیٹڈ تھے. یسوع مسیح نے کیا اپنے شاگردوں کو حکم دیا؟ جاؤ، چھوڑ دو یہ زمین. ہمیں تو حکم ملا کہ ہم نے دنیا کے کونوں تک جانا ہے. تو پھر وہ رشتہ نئے عہد میں وہ زمین کے ساتھ، خاص کر اس زمین کے ساتھ وہ رشتہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا جیسا پرانے عہد میں نظر آتا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دینا نہیں چاہیے، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. ہمیں دینا ہے اور ضرور دینا ہے. اور کتنا دینا ہے؟ اگر پرانے عہد نامہ میں 23% دینا پڑتا تھا یا 23.5% دینا پڑتا تھا، اور یہ ایک قسم کے سمجھ لیں جبری ٹیکس تھا، یہ خوش دلی سے نہیں کوئی دیتا تھا، یہ ان کو دینا پڑتا تھا. اس کے علاوہ بھی وہ ہدیے لے کر آتے تھے. جب بھی پہلے پھل ہوتے تھے، پہلے پھلوں کا ہدیہ ہیکل میں آتا تھا، اور بھی بہت سارے ہدیہ جات خداوند کی حضوری میں آتے ہوں گے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو خوشحال ہی نہیں ہیں. یہ زمین ہمارے لیے ویسی فصلیں ہی نہیں اگاتی جیسے ہمارے باپ دادا کے لیے اگاتی تھی. تو اب ہم کس چیز کی یقی دیں خدا کو؟ ہمارے تو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم مجھے ٹھگ رہے ہو. تم میرے ساتھ بزنس کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ پہلے وہ دے گا تو پھر ہم دیں گے. خداوند نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. نیا عہد نامہ دینے کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لیکن اگر میں نے یہ بات ابھی شروع کر دی تو پھر شامہ پہ جان گیا، پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی اور ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ پھر کافی لمبا کھنچ جائے گا. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا میں کوشش کروں گا کہ اس بڑے ٹاپک کو ایک سیشن میں سنبھال سکوں، لیکن مجھے پہلے ہی شک تھا کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا. ابھی ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے اس کے بارے میں، تو ہم بھی تھوڑا سا توقف کر لیتے ہیں، ہم بھی اس کی مزید ٹیچنگ کو موقوف کر دیتے ہیں کل تک. We will discuss giving in the New Testament tomorrow. پرانے عہد نامے کے بارے میں مجھے امید ہے کہ لوگوں کو کے کانسیپٹس تھوڑے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ یقی کیوں مقرر کی تھی خدا نے، اس کا مقصد کیا تھا، کتنے طرح کی یقی تھی، کس کس کو دی جاتی تھی، اور کون کون پھر آگے یقی دیتا تھا. یہ ساری باتیں آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. خدا کا گلہ اپنی جگہ ہے، خدا کا گلہ بجا ہے. وہ کہتا ہے تم مجھے ٹھگتے ہو، یقی میں ٹھگتے ہو. تمہیں میں واپس لے کر آیا ہوں اسیری سے، اس ملک میں جو تمہارے باپ دادا کی سرزمین تھی، جس کا وعدہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور تم
ابھی پوری دیکی میری حضوری میں نہیں لا رہے. بنی لاوی کو جا کر محنت کرنی پڑ رہی ہے پیسے کمانے کے لیے، اپنے خاندانوں کو پالنے کے لیے. تو اگر وہ جا کر محنت کریں گے تو کہانت کے فرائض کون انجام دے گا؟ ہیکل میں ڈیوٹی کون سر انجام دے گا؟ اٹ واز کمپرومائزنگ دا پریسٹ ہوڈ. اس لیے خدا ان سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ تم مجھے ٹھگ رہے ہو. اور کس چیز میں ٹھگ رہے ہو؟ ہدیے میں اور دیکی میں. یہی گلہ آج خدا مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہا. تم مجھے ٹھگ رہے ہو. میں دیکی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. ہدیوں میں مجھے ٹھگ رہے ہو. سوچئے گا آج رات ذرا اس موضوع پر سوچئے گا. جو آیات میں نے آپ کو دی ہیں ان کو پڑھیے گا، اور مزید لٹریچر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں. انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کتنی قسم کی دیکیاں ہوتی تھیں، کس کس وقت میں دی جاتی تھیں، اور ان کا مصرف کیا کیا تھا. تو کل اس بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.